बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, 9 अप्रैल 2022 को अमेरिका की ख्वाहिश पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने रवायती सियासी माफिया की मदद से इमरान खान साहब की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भेजा था। गोया आज रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुए 4 बरस गुजर गए, लेकिन कैदी 804 की मकबूलियत में एक वोट की कमी नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब की मकबूलियत 90% तक जा पहुंची है, जो पिछली एक सदी में किसी भी मुल्क में मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड हो सकता है। क्या ऐसा मुल्क तरक्की कर सकता है जहां के 90% अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स उस मुल्क को चलाया जाए? यह बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल आज यह भी उठ रहा है कि जिस किस्म के रवाबित बार बार इमरान खान साहब से बिल वास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि 4 बरस गुजरने के बाद, यानी 1461 दिन गुजरने के बाद, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से माफ़ी मांगने को तैयार हैं? ये 1461 दिन पाकिस्तान की तारीख के इनका जवाबदेह कौन होगा? हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से तैयार की जाने वाली एक रिपोर्ट का शोहरा है। वो रिपोर्ट जो कि 9 अप्रैल 2023 को भी तैयार की गई, 9 अप्रैल 2024 को भी तैयार हुई, 9 अप्रैल 2025 को भी तैयार हुई, और आज 9 अप्रैल 2026 को भी तैयार होकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुनखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंच चुकी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, यानी 9 अप्रैल 2022 के बाद हर गुजरते साल इमरान खान साहब की मकबूलियत का क्या आलम रहा, आज इमरान खान साहब की मकबूलियत कहां खड़ी है? इस हवाले से बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, क्योंकि 9 अप्रैल 2026 का जलसा कैंसिल करने के बाद कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से उसे बैक फुट के ऊपर जो है वो समझा जा रहा है या बताया जा रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की मकबूलियत तस्लीम की, तभी इमरान खान साहब से राबता भी हुआ, और तभी इमरान खान साहब ने गुड जेस्चर के तौर पर 9 अप्रैल 2026 का जो जलसा है वो जनाब मुलतवी करने का ऐलान किया है। मैं ये तफसीलात आपके सामने रखने से पहले एक ब्रेक डाउन आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये 1460 दिन जो इमरान खान साहब के बगैर, इमरान खान साहब की हुकूमत के बगैर पाकिस्तानी कौम के गुजरे, इसमें से 482 दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर रहे। डटकर उन्होंने रवायती सियासी माफिया और मुक़्तदर हलकों की तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों का मुकाबला किया। इसमें से 978 दिन इमरान खान साहब ने अडयाला जेल समेत, अटक जेल समेत कैद के अंदर गुजारे। गोया सिर्फ 22 दिन बाकी हैं। इमरान खान साहब 1 मई 2026 तक अगर जेल में रहते हैं तो वो 1000 दिनों की कैद काटने वाले पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान होंगे। जी हां, लोग आसिफ जरदारी साहब की मिसाल देंगे, लेकिन वो कैद नहीं थी। इमरान खान साहब ये जो 1000 दिन पूरे करने के करीब हैं, इस दौरान इमरान खान साहब की मकबूलियत कैसे बढ़कर जो है वो 66% से 90% तक जा पहुंची है। 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब को 66% से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिए। हर गुजरते साल के साथ ये मकबूलियत बढ़ती चली गई, और आज ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब 90% मकबूलियत के साथ टॉप पर हैं। कुछ दीगर अहम मामलात भी हैं जो तारीख को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने। उनकी तारीख हम दुरुस्त करना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब भुट्टो साहब को इक़्तिदार से रुखसत किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से रुखसत किया गया, जबकि तारीख ये बताती है, रिसर्च ये बताती है कि ना ही 5 जुलाई 1977 और ना ही 12 अक्टूबर 1999 बल्कि 9 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, क्योंकि 5 जुलाई 1977 से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और 12 अक्टूबर 1999 से पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क में अमली तौर पर
آئین معطل کرنے کا غیر آئینی اقدام اٹھا چکے تھے۔ جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے چند شہروں کے اندر ملک کو فوج کے حوالے باقاعدہ طور پر کر لیا گیا تھا، مارشل لا امپلیمنٹ ہو رہا تھا، بھٹو صاحب ساتھ تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے مارشل لا لگایا، فوج کو اختیارات دیے جا چکے تھے مارشل لا کے۔ نواز شریف صاحب نے بھی 1999 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایمرجنسی ملک میں نافذ کر دی تھی، اور اس سے پہلے یہ 1997 سے 1999 والا جو میاں صاحب کا دور ہے، ایٹمی دھماکوں کے بعد کیا کچھ ہوا پاکستان کے اندر، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، ایجنسیوں کو گھروں کے اندر گھس کر بندے تک اٹھانے کی اجازتیں مل چکی تھی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ ہو یا پھر چاہے وہ نواز شریف صاحب کا زمانہ ہو، گویا کہ عملی طور پر آئین پاکستان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہ ہی 5 جولائی 1977، نہ ہی 12 اکتوبر 1999، بلکہ 9 اپریل 2022 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہے جو انتہائی قابل غور ہے۔ 5 جولائی 1977 کے بعد بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اور 12 اکتوبر 1999 کے بعد نواز شریف صاحب کی نواز لیگ کبھی بھی دوبارہ اپنا ماضی کا ووٹ بینک حاصل نہیں کر سکی۔ یاد کیجئے 5 جولائی 1977 کے الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوئے، ان الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی نے کتنا ووٹ بینک حاصل کیا تھا، اور 12 اکتوبر 1999 سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نواز نے کتنا ووٹ بینک حاصل کیا تھا۔ لیکن اب آپ ذرا کمپیریٹو انالیسس کریں کہ 9 اپریل 2022 سے پہلے جب 2018 کے الیکشن ہوئے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے کتنا ووٹ حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب 8 فروری 2022 کے الیکشن ہوئے تو اس میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے کتنا ووٹ بینک حاصل کیا۔ اپنے سال 2018 کے ووٹ بینک میں 25% ووٹ بینک کا اضافہ، 25% سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ بینک حاصل کیا۔ گویا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے براہ راست آمنے سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا، اور عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جن کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آمنا سامنا ہوا تو ان کا ووٹ بینک ماضی کی نسبت پہلے سے بڑھ گیا۔ کوئی کمپیریٹو انالیسز پاکستان تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی یا نواز لیگ یا عمران خان کا ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف صاحب سے نہیں بنتا۔ یہ جذباتیت نہیں، یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہیں جن کو جان کر جینا چاہیے۔ اور آج اس وقت جب میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہا ہوں، باخبر اسلام آباد جو راولپنڈی کے باخبر حلقے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر 1 سال مکمل ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے خفیہ ایجنسیز کا جو سروے ہے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی ہاں، سال 2023 کے اندر 1 سال غیر آئینی رجیم کو پورا ہونے پر، یعنی عمران خان کے رجیم کو گھر بھجوائے جانے کے بعد، عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوائے جانے کے بعد جب 9 اپریل 2023 کو 1 برس پورا ہوا تو عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ کر 70% تک جا پہنچی تھی۔ اس کے بعد جب 2024 آیا تو پھر بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت 70-72% تھی، پھر 2025 کے اندر 80-85%، اور آج یہ بات کی جا رہی ہے، یہ خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے اندر مقبول ترین سیاستدان بن چکے ہیں، اور آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت 90% کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ایک کمپیریٹو انالیسز اس وقت چل رہا ہے میڈیا کے اوپر، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب اگر آج عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی، پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں 4 برسوں میں فرق کیا کچھ پڑا، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اٹھائے جا رہے تھے، ان کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا تھا، اور آج کیا ہو رہا ہے۔ رجیم چینج کو یہ جو 4 سال مکمل ہوئے، اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم نہ ہوتی تو ملک کی صورتحال، ایکسچینج ریٹ جو ڈالر کا ہے وہ موجودہ 280 ہے، لیکن اس وقت معاشی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 220 اور 230 کے درمیان ڈالر ہوتا، پیٹرول 200 روپے فی لیٹر سے بھی کم ہوتا، موجودہ قیمت 378 روپے ہے، بجلی فی یونٹ 30 روپے سے بھی کم ہوتی، اس وقت 50 روپے کی ہے، آٹا 75 سے 80 روپے کلو ہوتا، اس وقت 125 روپے کلو ہے، جی ڈی پی 550 ارب ہوتا،
آج 400 ارب ہے فی کس آمدنی اس وقت جو ہے وہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ $2200 ہوتی جبکہ موجودہ $1760 ہے۔ یہ کچھ اہم ترین ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ انڈیکیٹرز رکھے ہیں۔ یہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلنے دیا جاتا تو آج صورتحال یہ ہوتی 7.5 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے، لیکن آج یہ تعداد تقریباً 13.5 کروڑ سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں، معاشی حالات ہیں، انہی کو دیکھتے ہوئے تو کبھی سفارتی ایڈونچرز کیے جاتے ہیں، کبھی جناب جنگوں کے ایڈونچرز کیے جاتے ہیں، کبھی جناب آپریشنز کے ایڈونچر کیے جاتے ہیں، کبھی جناب پاکستان کے اندر حکومتیں تبدیل کرنے کے ایڈونچر کیے جاتے ہیں، لیکن ان تمام تر کوششوں کے نتیجے میں نہ ہی پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، نہ ہی عالمی سطح پر سفارتی امیج اس جگہ پر جا پہنچا، اور نہ ہی پاکستان کے اندر سیاسی معاملات بہتر ہو سکے۔ اس لیے عمران خان صاحب سے بار بار روابط کر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جب 4 سال مکمل ہوئے اس ناجائز رجیم کو، یعنی عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھیجنے کے بعد آج 4 سال مکمل ہوئے، تو آج ایک بار پھر بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب سے 1 2 3 نہیں بلکہ 10 مرتبہ ایسے رابطے کیے جا چکے جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کے خاندان کے ذریعے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ کے ذریعے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے ساتھ رابطے کر کے کیے جا رہے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے وکلا سے ملک کے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں، چاہے وہ آئینی عدالت کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں، ایکسکلوسیو ملاقاتیں کر کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے راضی کریں۔ 4 برس ہو گئے مقبول ترین لیڈر کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا، تاریخ لیکن گواہ رہے گی کہ عمران خان سے اقتدار تو چھینا گیا، لیکن کروڑوں دلوں سے عمران خان صاحب کی جو حکمرانی ہے وہ نہیں چھینی جا سکی۔ 4 سال میں سب کچھ آزما لیا گیا۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے جھوٹ، جبر، مقدمات، گرفتاریاں، میڈیا بلیک آؤٹ، جھوٹے ٹرائل، فیملی عمران خان صاحب کی کس حال میں ہے، بہنیں کس حال میں ہے، بیوی بچے حتیٰ کہ صحت تک کو نشانہ بنایا گیا، مگر وہ نہ جھکا، وہ نہ بکا، وہ نہ ٹوٹا۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک شخص کو ہٹا کر ایک نظریہ دفن ہو جائے گا، وہ آج اپنی ہی ناکامیوں کے بوجھ تلے دبے کھڑے ہیں۔ قوم نے ہر آزمائش میں یہ بات ثابت کی کہ وہ صرف اقتدار نہیں، سچ، غیرت اور خودداری کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف آغاز ہے۔ فیصلہ پہلے بھی عمران خان صاحب کا تھا اور فیصلہ آئندہ بھی عمران خان صاحب کا رہے گا، کیونکہ اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب کی ویڈیو اہم ترین اس موقع کے اوپر جو کہ وائرل ہو رہی ہے، جو کہ آپ کو میں نے ضرور دکھانی ہے، ذرا انتظار کیجئے۔ یہ تقریباً 25-30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آج اگر عمران خان ہوتا، اگر عمران خان اقتدار میں ہوتا، میں اقتدار میں ہونے کی بات کر رہا ہوں، اگر عمران خان صاحب آج اقتدار میں ہوتے، عمران خان صاحب کا مطمع نظر اس حوالے سے پالیسی کیا ہوتی؟ یہ جناب سنیے عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، سنیے۔ پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پارٹنر ہم کنفلکٹ کے اندر نہیں ہو سکتے، ہم پیس کے اندر امریکہ کے پارٹنر ضرور ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک ایسا بیان کہ جس بیان کے بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر بھجوانا ہے۔ نئے پاکستان سے پرانے پاکستان کا یہ جو سفر تھا، اس میں کئی اپنے ضمیر فروش، کئی کٹ پتلیاں، اندرونی کردار جنہیں اپنے کرپشن کیسز سے نجات ملی، اور کئی بیرونی کردار بھی شامل تھے۔ پرانا پاکستان بننے کے بعد کس نے کیا کھویا، کیا پایا، ایک بحث ہے، مگر سب سے بڑا نقصان پاکستان کا ہوا، سب سے بڑا نقصان پاکستان کی جمہوریت کا ہوا، سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا۔ اور اس موقع کے اوپر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ جو ناجائز حکومت ہے، اس میں برآمدات دیکھ لیں، جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، ڈالر ریٹ دیکھ لیں، پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، انویسٹمنٹ سیکٹر دیکھ لیں، غربت کی سطح دیکھ لیں، پاکستان کے اندر تاریخی بے روزگاری، تاریخی اس وقت بے روزگاری ہے، تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی قرضے ہیں، لا قانونیت ہے،
آئین کو مسخ کیا جا چکا، جو ترامیم کی گئی آئین کے اندر، مینڈیٹ چرایا گیا، اس دوران حکومتیں چھینی گئیں، بنا کر دی گئیں، ملک کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا گیا، آج تک کوئی ایک سیکٹر بھی ان سے نہیں سنبھل سکا، اور یہ بات اس وقت عالمی مسائلت کی کر رہے ہیں، جس پر اب سامنے آ چکا ہے، جس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخ رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے گیا جانے والا ٹویٹ تھا جس کو کاپی پیسٹ کیا گیا، پہلے سے وہاں سے آگاہی تھی، اس کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے کہا نا کہ تو مینو چودھری آخ تے میں تینوں خان آکساں، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس جنگ بندی کا اعلان کیا پاکستان نے، لبنان کا بھی ذکر کیا، اسرائیل کی جانب سے کچھ اور ٹویٹ آ گیا، امریکی نائب صدر کچھ اور بات کر رہے ہیں، یہاں تک معاملات کیسے پہنچے اس کردار کو آپ نے نہیں بھولنا ہے جس نے آپ کو ایک عجیب و غریب آواز آئی تھی، یاد کیجئے، ویلکم ٹو پرانا پاکستان، جس کے دادا ابا حضور نے قائد اعظم کی سر عام ایک ٹی وی پروگرام میں توہین کی تھی، جن کے نانا ابا حضور کے اوپر جو ایک الزام ہے آج تک اس کو دھویا نہیں جا سکا کہ انہوں نے پاکستان توڑا تھا۔ یہ تمام باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد